शहबाज शरीफ साहब ने 2 मरतबा पाकिस्तान की पार्लिमान की बालादस्ती को मानने से इनकार किया और जो गुफ्तगू हुई उसके बारे में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का और हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि हुकूमत मुसलसल पार्लियामेंट को सुप्रीम समझते हुए सारी लेजिस्लेशन और सारे काम पार्लियामेंट के अंदर से जरिए करना चाहती है। लेकिन आपने देखा कि जब कौमी असेंबली में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का बिल पास हुआ तो अपोजिशन लीडर ने कहा कि वो बिल पास होने के बाद सेनेट को ट्रांसमिट होने के बाद सेनेट के हाउस की प्रॉपर्टी बनने और उसके बाद कमेटी की प्रॉपर्टी बनने के बाद उन्होंने कहा कि एक बाहर चल के कोई कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हैं, उसके जरिए से हम लेजिस्लेशन करेंगे। स्पीकर से दरखास्त की गई थी दोनों तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से भी और अपोजिशन की तरफ से भी, जिसके नतीजे में स्पीकर साहब ने कमेटी बना दी और वो जहां जहां कोई तजवीज देना चाहता है उस कमेटी के जरिए से मैं पूरे पाकिस्तान के लोगों को और सारे इदारों को और अपोजिशन को सबसे पहले वेलकम करूंगा और हुकूमत पाकिस्तान के दरवाजे खुलें मुज़ाकरात के लिए। लेकिन जो उन्होंने दूसरी गुफ्तगू की है, बेसिकली वो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के हुकूक के हवाले से एक फ्रॉड और फ्लॉड स्ट्रेटजी, यानी उसमें 420 भी शामिल है और वो जो उन्होंने अपना पैकेज दिया या जिसको उन्होंने प्लान कहा वो फ्रॉड प्लान भी है। ये मैं नहीं कहता, इसके बारे में मैं आपको डॉक्यूमेंट थोड़ी देर में तकसीम भी कराऊंगा और आपके सामने मैं पेश करूंगा और कौम के सामने आपके जरिए पेश करूंगा। जो पाकिस्तान के ऐवान के अंदर हम जिस लेजिस्लेशन को भी लेके गए उसकी उन्होंने तरदीद नहीं की, उसकी तस्दीक भी की। इसका मतलब ये हुआ कि वो पार्लियामेंट पे और उसकी बालादस्ती पे यकीन नहीं रखते। वो कार्रवाइयां कोई पतली गली तलाश करते हैं हमेशा अपनी आदत और तारीख के मुताबिक। जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनके साथ वादा इमरान खान का कि उनको लाजमन हम पाकिस्तान में इक्तदार में शरीक करेंगे, लेकिन उसका तरीका वो नहीं होगा जिस तरह शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं, हो ही नहीं सकता। उसकी वजह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला है। वैसे तो ये ज्यादा फैसले हैं, लेकिन जो ताजा तरीन फैसला है वो है फरत जावेद सिद्दीकी के मुकदमे में 2018 सुप्रीम कोर्ट PLD सफा 788। और इसमें ये जो फैसला है, इस फैसले के अंदर 4-5 बातों की वजाहत कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। उनमें से पहली बात जो मैं कौम के सामने रखना चाहता हूं, इसकी मौजूदगी में, इस फैसले की मौजूदगी में कोई कह नहीं सकता कि कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करें। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ उनकी तजवीज़ है अपोजिशन लीडर की, सरीहन तौहीन आमेज तरीका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल बेंच ने कहा द राइट ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानीज टू वोट ऑलरेडी एग्जिस्टेड एज पर लॉ। उनको हक देने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच कहता है कि वो उनका हक पहले से ही कानून में मौजूद है। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट कहता है एंड ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड, और वो तस्लीम शुदा है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब शहबाज शरीफ साहब का प्लान ये है कि चंद लोगों को, जिनमें चुनिंदा लोग हों, पसंदीदा लोग हों, उनको असेंबली में बिठा के
1 करोड़ पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम कर दिया जाए। ऐसा नहीं किया जा सकता। इसका अगला हिस्सा यह है कि इट मस्ट नेसेसरीली बी गिवन ड्यू इफेक्ट, कि इस पे अमल दरामद होना चाहिए, हर हाल में नेसेसरीली जरूरी है। और इससे शहबाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी इनकारी हो गए। अब किस तरह से ये राइट दिया जाएगा उसके बारे में मैं आपके सामने जो आईनी प्रोविजंस हैं वो मैं कोट करता हूं और फिर मैं एक चीज और पढ़ता हूं। आईनी प्रोविजंस है आइन का आर्टिकल 17, आइन का आर्टिकल 19 और 106(2), ये तीनों हक देते हैं। और ओवरसीज पाकिस्तानीज का ये बुनियादी हक है जो शहबाज शरीफ साहब की तजवीज के जरिए से खत्म नहीं किया जा सकता। और जो 106 है उसमें लिखा हुआ क्या है जी, ये जरा मैं आपको बताता हूं कि कौन है जो इंटाइटल होगा राइट ऑफ वोट का। ही इज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का हर एक शहरी दुनिया के जिस खित्ते में भी हो, वो राइट ऑफ वोट उसका बुनियादी इंसानी हक है। इज नॉट लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज। 18 साल से उसकी उम्र कम नहीं होनी चाहिए, यानी रजिस्टर्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड उनका होगा। His name appears on the electoral roll for the area and the province. वोट कहां देंगे? बाहर बैठ के उनको सीट नहीं चाहिए। आइन के साथ खिलवाड़ मत करें ऑपोजिशन। शहबाज शरीफ साहब, आइन का मजाक मत उड़ाएं, आइन पाकिस्तान की तौहीन मत करें। आइन कहता है his name appears on the electoral roll of any area in the province, कि मुल्क के जिस खित्ते में, फेडरेशन के जिस यूनिट में भी उसका नाम बस बहैसियत वोटर दर्ज होगा, वहां वो वोट देगा। ये सौदेबाजी छोड़ दें कि हर बात पे सौदेबाजी के लिए जी आ जाए, इस पे सौदेबाजी कर लेते हैं। मैं आपको बतौर वकील अपनी राय देना चाहता हूं। एक ऐसा वकील जिसके लॉ मिनिस्ट्री के दौर में पूरे आइन को देखा गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सैकड़ों से ज्यादा मुकदमात आईनी उनमें मैं पेश हुआ, कभी एक तरफ से कभी दूसरी तरफ से। अगर कोई पूरी असेंबली भी मिलकर कहना चाहे कि उनको कोई सौदेबाजी के जरिए से हम उनके हक से महरूम करें, तो ऐसा करने से आइन का आर्टिकल 8 मना करता है। वो कहता है बुनियादी हुकूक के मुतसादिम कानून साजी भी नहीं हो सकती। दो चीजों के खिलाफ पाकिस्तान में कानून साजी नहीं हो सकती, एक कुरान और सुन्नत, हुजूर मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमारी हजार जाने कुर्बान हदीस के हवाले से, और दूसरी कानून साजी नहीं हो सकती जो बुनियादी हुकूक से मुतसादिम है। इसलिए मैं उनको कहना चाहता हूं कि आपने जो गुफ्तगू करनी है पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करें, पतली गली मत ढूंढें। और सिर्फ एक शर्त है, और वो ये है कि अगर किसी को कॉम्पिटेंट कोई अदालत है, वो अनसाउंड माइंड का कि ज़हनी तौर पे दुरुस्त नहीं है, अब ज़ाहिर है उसके लिए पहले मेडिकल बोर्ड होते हैं, तो वो एक सूरत ये है जिस सूरत में किसी को महरूम किया जा सकता है। अब मैं आपको दूसरी बात ये बताना चाहता हूं कि पार्लियामेंट को सुप्रीम गर्दानते हुए हुकूमत पाकिस्तान इसी हफ्ते जो हमारे मगरबी बॉर्डर के पार अमरीकी फौजों के इनखला के हवाले से माहौल पैदा हो रहा है, उस पे पार्लिमानी लीडर्स को ब्रीफ किया जाएगा। जो हमारे मुतल्लका इदारे हैं वो करेंगे। इसलिए मैं तीसरी बात यह कहना चाहता हूं कि आपने देखा कि बगैर बजट को पढ़े हुए इतराजात किए गए, लेकिन जब बजट फ्लोर पे आया तो इतराज कोई नहीं हुआ, कट मोशंस आई।
اور کٹ موشنز کس میں آئیں؟ وہ سارے ادارے جو احتساب کرتے ہیں، مالی احتساب کرتے ہیں، مالی بدعنوانی کا احتساب کرتے ہیں، کرپشن کا احتساب کرتے ہیں، کک بیک کا احتساب کرتے ہیں. مطلب کیا تھا کہ ایک گرینڈ NRO، سب اداروں کے فنڈ بند کرو، خود ہی مر جائیں گے. ان سارے اداروں کے فنڈز میں عمران خان کی حکومت آنے کے بعد اضافہ کیا گیا ہے، اور اس کا سبب ہے یہ ادارے پہلے ہاتھ کھڑا کر دیتے تھے، اب وہاں ہاتھ ڈال رہے ہیں جہاں کبھی کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا تھا پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں. میں چاہوں گا کہ یہ آپ کے خدمت میں پیش کر دی جائیں، جو ایک سمجھنے کے لیے ایک پیپر ہے اور ایک ججمنٹ ہے کانسٹیٹیوشن کے ان 3 آرٹیکلز کو سمجھنے کے لیے، اور ایک ججمنٹ ہے. یہ ساری آپ میں ابھی ہم تقسیم کر دیتے ہیں. 2 باتیں کہہ کے میں چاہوں گا کہ فروخ حبیب صاحب منسٹر آف اسٹیٹ فار انفارمیشن وہ بھی آپ سے بات کریں گے. پہلی بات یہ ہے کہ پنجاب میں بھی، KP میں بھی، بلوچستان میں بھی اور مرکز میں بھی ہم اور ہمارے اتحادی پاکستان تحریک انصاف، پرائم منسٹر عمران خان اور ان کے اتحادی، ہم آئین کی بالادستی میں یقین رکھتے ہیں اور وہی روایت ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں. آپ نے دیکھا جس طرح سے بجٹ کو روکنے کی کوشش کی گئی بلوچستان اسمبلی میں، دنیا کی تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ آپ نہیں بتا سکیں گے. اور جس طرح جو کچھ یہاں ہوا وہ بھی نیک نامی نہیں تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو حکومت کا ریفارم کا ایجنڈا ہے، اس میں سے یہ جو الیکٹرل ریفارمز کے بعد جوڈیشل ریفارمز ہمارے ایجنڈے پہ سر فہرست ہیں. ان پہ کام بھی جاری ہے. جب وہ سامنے آئیں گی اس پہ بھی آپ اپنے کامنٹس اور آپ اپنا انپٹ دے سکتے ہیں. اور جوڈیشل ریفارمز کے ساتھ ساتھ لا ریفارمز، ان تینوں ریفارمز کے حوالے سے میں پارلیمنٹ کے اندر موجود ساری جماعتیں، اس لیے کہ نیشنل اسمبلی میں کچھ جماعتیں ایسی ہیں جو سینٹ میں صرف موجود ہیں، ان سب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آبجیکٹیولی مثبت طور پر پاکستان کے لوگوں کو، عدالتوں میں سال لگتے ہیں، تفتیش میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، تھانوں میں عقوبت ہوتی ہے، مصیبت ہوتی ہے، خرچے ہوتے ہیں، یہ ساری صورتحال وہ ہے جو پاکستان کے تقریباً ہر شہری کو کسی نہ کسی حوالے سے درپیش آتی ہے. اس پہ سر جوڑ کے بیٹھیں. پاکستان کا اصل ایجنڈا یہ ہے. اور اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے ان کے خلاف جو ججمنٹ آئی ہے وہ بند گلی میں چلے گئے. پہلے ان کے پاس بہانہ تھا کہ وہ علاج کرا رہے ہیں، علاج والا آرڈر اور بیل والا آرڈر ختم ہو گیا، فائنل ججمنٹ میں مرج ہو گیا ہے، فائنل ججمنٹ آ گئی ہے. فائنل ججمنٹ کا ایک ہی طریقہ ہے، نواز شریف صاحب قانون کے سامنے سرنڈر کر دیں، کوئی دوسرا راستہ ان کے پاس موجود نہیں ہے. جب تک اس ججمنٹ کی روشنی میں وہ سرنڈر نہیں کرتے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی نہیں جا سکتے، اس لیے کہ وہ قیدی ہیں جج محمد بشیر صاحب کی عدالت کے. ایک ریفرنس میں 7 سال کے قیدی ہیں، دوسرے ریفرنس میں 10 سال کے قیدی ہیں، اور آ کے ان کو وہ قید کاٹنا ہے جو عدالت نے کہا ہے، جس کے اوپر بحث ہو رہی ہے. میں ایک کامنٹ وہ بھی دے دیتا ہوں. عدالت نے یہ کہا ہے کہ جب وہ واپس آئیں گے تو ریسرکشن کے لیے، یعنی دوبارہ کیس برآمد کرنے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں، لیکن ساتھ شرط یہ لگائی ہے کہ اس درخواست کا فیصلہ بھی قانون کے مطابق ہوگا. اور قانون جنرل مشرف کے کیس میں لے ڈاؤن کر چکی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی ہوا، نیچے بھی ہوا، کہ مفرور، اور اس سے پہلے حیات بخش کیس میں، کہ مفرور کو آئینی حقوق حاصل نہیں رہتے، ایسا مفرور جو پاکستان کی عدالت کو اور آئین کو اور قانون کو نہ مانتا ہو. فروخ حبیب صاحب. جی، جس طرح ابھی بابر اعوان صاحب ابھی آپ کو بتا رہے تھے، دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف ہمیں آئین کی بالادستی کا، قانون کی بالادستی کا ایک درس دیتے ہیں، دوسری جانب جو ہے وہ ان کے اپنے ہی خلاف جو ہے وہ فیصلہ آتا ہے.
اور فیصلہ اس عدالت سے آتا ہے جو عدالت ان کو علاج کے لیے 8 ہفتوں کی بیل دیتی ہے، اور وہی عدالت جو عدالت ان کی اپیل آنے کی صورت میں ایون فیلڈ کی سزا کو جو ہے وہ سسپینڈ کرتی ہے اس کے فائنل فیصلے تک۔ اب اسی عدالت سے جو ہے وہ فیصلہ آ جاتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو سزائیں ہیں، چاہے وہ ایون فیلڈ کا معاملہ ہو جو نیب عدالت کے جج بشیر صاحب نے ان کو سزا سنائی تھی، یا العزیزیہ کا معاملہ ہو، دونوں کیسز کے اندر نواز شریف کی سزائیں جو ہیں وہ بحال کر دی جاتی ہیں۔ تو لہذا جو ان کا اپنا درس ہے قانون کی حاکمیت کا، آئین کی حاکمیت کا، تو اس فیصلے کے اوپر اگر یہ عمل درآمد نہیں کرتے تو اس کے اندر پوری قوم کو کھلا تضاد نظر آتا ہے، اور یہ تضاد جو ہے وہ ہمیشہ سے موجود ہے، کیونکہ پوری قوم نے دیکھا تھا کہ ایون فیلڈ کے اس ٹرائل کے دوران ان کو فری اینڈ فیئر ٹرائل کا موقع دیا گیا، ٹرائل لمبا چلا، ان کو اپنی صفائی پیش کرنے کا پورا موقع فراہم کیا گیا، اور کھودا پہاڑ تھا، نکلا قطری خط تھا، اور کیلبری فونٹ کے جعلی ٹرسٹ ڈیڈ نکلی تھی۔ اس کے علاوہ ان کے پاس دکھانے کو جن محلات میں نواز شریف اب آرام فرما رہے ہیں، ان محلات کا کوئی ریکارڈ ان کے پاس کسی صورت موجود نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے، جو چھوٹے بھائی ہیں شہباز شریف ہیں، انہوں نے ایک ضمانت دی تھی، ایک سٹامپ پیپر جمع کروایا تھا کہ میں نواز شریف کو واپس لے کر آؤں گا، میں ان کا گارنٹر ہوں، اور وہی گارنٹر جو رات کے اندھیرے میں پتلی گلی سے ملک سے فرار ہو رہے تھے، آج ان کی اخلاقی حیثیت کیا رہ جاتی ہے ان کے پاس کہ عدالت جو ہے وہ نواز شریف کو مفرور اور اشتہاری ہونے کی بنیاد کے اوپر ان کی اپیلوں کو خارج کر کے ان کے سزاؤں کو بحال کر دیتی ہے۔ یہاں جو قومی اسمبلی میں شہباز شریف کھڑے ہو کر بطور اپوزیشن لیڈر اتنا لمبا لمبا درس دیتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں، خود میاں فصیحت بنے ہوئے ہیں، اور آپ کے پاس اپنے بھائی کو لے کر آنا تھا، اور ان کی صاحبزادی مریم صفدر نے، جن کی لندن میں کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں تھی، اکثر آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے آ کے مہر ثابت کر دی اس چیز کے اوپر کہ نواز شریف جو پولو میچ کھیل رہے ہیں، پولو میچ دیکھ رہے ہیں، لندن کی ٹھنڈی ہواؤں میں واک کرتے نظر آ رہے ہیں، کافی پیتے نظر آ رہے ہیں، وہ صحت مند ہیں، وہ تندرست ہیں، ان کا جو علاج ہونا تھا وہ علاج ہو گیا ہے۔ تو لہذا وہ کہہ نہیں تھی کہ اگر ان کو این آر او مل جائے، این آر او سے مراد کہ اگر ان کو جیل میں نہ جانا پڑے، لوٹا ہوا پیسہ واپس نہ کرنا پڑے، تو ان کو ہم اگلی فلائٹ سے ملک میں واپس لے آئیں گے۔ تو ایک طرف چچا کہہ رہے ہیں کہ میں گارنٹر ہوں، بیماری کا علاج کروانے جا رہے ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ بھتیجی صاحبہ این آر او مانگ رہی ہیں جیل سے بچنے کے لیے، تو لہذا بیماری تو نہ ہوئی۔ تو شہباز شریف کے پاس بھی میں سمجھتا ہوں کہ بطور اپوزیشن لیڈر کوئی اخلاقی جواز باقی نہیں رہتا کہ وہ بطور اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اندر کنٹینیو کریں بطور اپوزیشن لیڈر، اور جو ہے وہ کھڑے ہو کے ہمیں قانون اور آئین کی جو ہے وہ بڑے بڑے درس دیں۔ تو لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پورا خاندان جو ہے وہ ان کی تمام جدوجہد جو ہے، چاہے وہ پاؤں پکڑنے تک ہو، چاہے وہ مزاحمت سے مفاہمت کے نام پر ہو، ساری ان کی جدوجہد جو ہے وہ اپنی ذاتی چوری لوٹے ہوئے مال کو بچانے کی مکمکا تک ہے۔ ان کا نہ تو پاکستان کی عوام سے کوئی تعلق ہے، نہ ان کو پاکستان کے اندر ریفارمز سے کوئی دلچسپی ہے، نہ ہی ان کو کوئی صاف اور شفاف انتخابات سے دلچسپی ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ جو سلطنت مغلیہ شریف خاندان کی بنی ہوئی تھی وہ کسی طریقے سے جو ہے وہ قائم رہ سکے، اور اس کے رستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ وزیر اعظم عمران خان ان کو نظر آتے ہیں، کیونکہ پتہ ہے کہ وہ باہر اپنا مال نہیں بنا رہے، وہ واحد اس ملک کا لیڈر ہے جو اپنے اثاثے باہر جس نے محنت کر کے بنائے تھے وہ بیچ کے بینکنگ چینل سے پاکستان لے کر آیا تھا، اور سپریم کورٹ کے اندر انہوں نے اپنی 40 سالہ کمائی کا حساب دیا تھا اور 60 ڈاکومنٹس جمع کروائے تھے، 60 ڈاکومنٹس،
اور ان ڈاکومنٹس کے اندر کوئی ڈاکومنٹ بھی جو ہے نہ تو وہ کیلبری فونڈ پہ مبنی تھا اور نہ ہی وہ قطری خط جیسی جو ہے وہ الف لیلا کی کو کہانی تھی، بلکہ وہ بینکس کا ریکارڈ تھا، رسیدیں تھیں جس کے اوپر سپریم کورٹ نے ان کو صادق امین ڈکلیئر کیا تھا، تو لہٰذا وہ ہائی مورل گراؤنڈز کے اوپر کھڑے ہیں۔ اور ان کی لیڈرشپ کا عالم یہ ہے کہ یہ تمام تر نہ یہ عدالتی فیصلوں کو مانتے ہیں، نہ یہ ان کے اوپر عمل درآمد کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ تو میں یہ نواز شریف کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ لندن میں بیٹھ کے آپ جو ہے عدالتی مفرور بن کر آپ الطاف حسین تو بن سکتے ہیں، کیونکہ لندن میں صرف الطاف حسین ہی بن سکتا ہے جو قانون کو نہیں مانتا، آئین کو نہیں مانتا، اداروں کی احترام کو نہیں مانتا۔ آپ نیلسن منڈیلا نہیں بن سکتے۔ اب یہ فیصلہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے جو ہے وہ الطاف حسین 2 بننا ہے یا یہاں آ کر جو ہے وہ واپس قانون کی اور آئین کی حاکمیت کو تسلیم کرنا ہے، لوٹا ہوا پیسہ واپس کرنا ہے اور جیلوں میں اپنی سزائیں پوری کرنی ہے۔ تقسیم کروا دیں، کر دیجیے، مل گئے۔ دیکھیں جو قومی سلامتی کے متعلقہ معاملات ہیں اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنے 3 سالہ دور حکومت کے اندر ہم نے ایک بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، اور پاکستان کے جو ہمارے اداروں کے سربراہ ہیں، چاہے وہ افواج پاکستان سے تعلق ہو یا دیگر ہمارے متعلقہ جو سیکیورٹی ایجنسیز سے ادارے ہیں، ان کے تمام سربراہان جو ہیں اس کے اندر انہوں نے بھرپور ایک لیڈنگ رول پلے کیا ہے۔ تو یہ جو آئندہ آنے والا اجلاس ہوگا اس کے اندر بھی تمام قیادت جو ہے وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنے شریک کرے گی اور اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ جلد شیئر کر دی جائیں گی۔ علی شیر صاحب نیو نیوز سے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ پروسیس ضرورت مند پاکستانیوں والا آخر ایک چارٹ پلان ہوتا ہے کہ کب تک اس کو کمپلیٹ کر لیا جانا ہے، آپ لوگوں نے ٹاسک رکھا ہے کہ یہ کب تک کر لیا جائے گا؟ دوسرا کچھ سیٹیں جن کو الیکشن کمیشن نے بھی متنازع قرار دیا اور یہ تقریباً وہی تھی جبکہ سپریم کورٹ بھی پہلے پچھلے فیصلے میں جو ہے وہ کہہ چکی ہوئی تھی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر الیکشن کمیشن وہی سٹینڈ لے کے سپریم کورٹ چلا گیا، اپنی فیصلہ تو سپریم کورٹ کا ہوگا لیکن بظاہر تو حکومت کا کیس کمزور لگتا ہے۔ ایک چیز یہ بتا دیں کہ نواز شریف کے واپسی کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے؟ باتیں تو بہت سی ہوئی ہیں لیکن پریکٹیکل تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ علی شیر کے 4 سوال ہو گئے، پہلے بھی شروع کر لیتے ہیں۔ نواز شریف کی جو واپسی کی آپشنیں 2 ہیں، ایک تو یہ کہ وہ شریفانہ طریقے سے پاکستان کی ایمبیسی میں سرنڈر کر دیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اب اگر پاکستان کی وہ عدالت جس میں ان کی اپیل تھی وہ یا ٹرائل کورٹ جس میں بھی ٹرائل ہوا تھا، اس کورٹ کے پاس آ کے وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ٹرانزیٹری بیل دے دیں کہ وہاں سے یہاں تک آنے پہ پاکستان میں جو ہی وہ آئیں گے وہ مفرور کے طور پہ تحویل میں لے لیے جائیں گے اور پھر عدالت میں 24 گھنٹے میں پیش کر کے ان کو جیل میں بند کر دیا جائے گا، بندی خانے میں۔ ایک پہلو۔ دوسرا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی یہ جو ججمنٹ ہے اس کے مطابق بڑا کلیئر ہے کہ ہر حالت میں دینا ہے رائٹ آف ووٹ جو پہلے سے موجود ہے وہ اوورسیز پاکستانیز کو۔ آپ نے کہا کہ کوئی ٹائم لائن تو ہم نے جو قانون بنایا اس میں بھی دے دی ہے کہ اگلے الیکشن سے پہلے یہ سارا عمل مکمل کرنا ہے، اور اس کے لیے جو ای وی ایمز کے اوپر بجٹری پروویژن میں فنڈ بھی رکھ دیے گئے ہیں اس سال، اس لیے فوری طور پہ ہم یہ مکمل کرنا چاہتے ہیں اور پریفریبلی ان دس ایئر۔ لیکن جہاں تک الیکشن کمیشن اور اپوزیشن یا دوسرے آپ سمیت جو لوگ جن کے لیے یہ سارا فیئر الیکشن کرانے کا بندوبست کرنے کے لیے قانون سازی کی گئی ہے، وہ جو تجاویز لائیں گے ان پہ ہم غور کریں گے، اور کوئی تجویز ایسی نہیں ہوگی جس کو ریزن کے بغیر مسترد کر دیا جائے۔ اصغر علی مبارک صاحب۔ جی ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ ماشاء اللہ ایک آئین اور قانونی ماہر بھی ہیں، تو اس والے جو گرنٹر ہے سر جنہوں نے نواز شریف کو گرنٹر، کیونکہ آئین کے اندر یہ موجود ہے، قانون کے اندر موجود ہے کہ ان کے خلاف بھی کارروائی کی جاتی ہے، تو کیا اس حوالے سے بھی کوئی آگے اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ جنہوں نے یہاں سے ان کو بھجوانے میں ایک کردار ادا کیا بطور گرنٹر؟ اور دوسرا میرا حبیب صاحب سے یہ کوشچن ہے کہ جناب جس وقت نواز شریف کے حوالے سے اس قسم کی جو باتیں ہوتی رہی ہیں یا ابھی شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں،
تو جو اپوزیشن جو ایک اپنا بیانیہ پیش کر رہی ہے اور سینٹ میں جس وقت موجود ہے یہ ہمارے الیکشن کا معاملہ کہ الیکشن ریفارم جو ہونی ہے، تو یہ جو اجلاس بنایا جا رہا ہے یا جو کمیٹی جو بنائے گی، کیا اس کی جو ہم دوبارہ اس کے اوپر جو سوچ رہے ہیں یا اس کے اوپر دوبارہ سے جو رائے لے رہے ہیں، کیا اس کو ہم آئینی یا قانونی شکل قرار دے سکتے ہیں؟ دوبارہ بالکل بھی نہیں سوچ رہے. تجاویز آئیں گی تو سینٹ میں یہ قانون پاس ہوگا، نمبر 1. باقی حبیب صاحب آپ کو جواب دیتے ہیں. دوسری بات یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جو سینٹ ہے وہ اپر ہاؤس ہے اور اس میں نمائندگی کی تعداد 2 طرح سے برتر ہے قومی اسمبلی کے حوالے سے. ایک تو یہ ہے کہ صوبوں کو برابر کا وہاں پہ نمائندگی ملی ہوئی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں زیادہ جو ریجنل پارٹیز اور سائز کے اعتبار سے سمالر پارٹیز ہیں ان کی بھی ریپرزنٹیشن ہے، اس لیے وہاں ورائٹی آف اوپینین جو ہے وہ یہاں سے زیادہ ہوگی. عمران منصب خان PTP سے. بابر صاحب نے جواب دے دیا. سر یہ نواز شریف کو واپس لانے کے لیے جو ہے اتنا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن یہ چیز یہ بھی سامنے رکھنی چاہیے کہ 2 ملکوں کے درمیان جب تک ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہوگا تو یہ واپس لانا ایک مشکل چیز سمجھی جاتی ہے. لیکن اب 3 سال ہو گیا حکومت کو، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ معاہدہ کرنے جا رہے ہیں مودی کے ساتھ؟ دوسرا سر یہ آپ نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا جو بتایا ہے کہ بجٹ میں آپ نے کتنے پیسے رکھے اور ٹوٹل اس میں کتنی کاسٹ آئے گی سر جب یہ الیکشن کے وقت ATM کی سویدھائیں ہوگی؟ جی آپ تھینک یو. دیکھیں جو کاسٹ نکالنے والے ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہم نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ حکومت پاکستان کی بجائے ہم نے جو قانون ہے اس کے مطابق اختیار دے دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اور ڈیفینیٹلی اسی نے الیکشن سٹیئر کرنا ہے اور اسی نے سارے انتظامات کرنے. یہ وہ دیکھیں گے کہ مناسب کون سی مشین ہے اور کیا اس کی کاسٹ ہے. ایک نئی مشین اس ہفتے میں اس کی بھی لوگوں نے دیکھی ہے، ایک جو پہلے 4-5 دیکھی گئی، اس کے بعد بھی سارے لوگوں نے اس کی دیکھی ہے ڈیمانسٹریشن. ایک پہلو. دوسرا یہ ہے کہ کسی قیمت کے اوپر بھی اس کو بند گلی میں جانے نہیں دیا جائے گا، اور جو جتنے بھی مثال کے طور پہ جی ہمیں بڑا اعتراض ہے، مشین 2 ہفتے لگی رہی، اپوزیشن نے، آپ سب نے دیکھی، اپوزیشن نے آ کے کوئی اس کا ڈیمو دیکھا یا اعتراض کیا؟ یہ کہنا تو اعتراض نہیں ہے، یہ تو فرار ہے کہ مجھے مشین میں نے دیکھنی نہیں ہے. اسی طریقے سے جب بجٹ آیا تو اس کو لڑائی کے لیے کتابیں تو وہ استعمال کی گئیں اور آنکھیں پھوڑنے کے لیے خاتون ممبر کی، لیکن اس کو پڑھا نہیں گیا. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ کتنی پھیکی 4 گھنٹے والی تقریر اور باقی تقریریں ہوئی ہیں، ان میں سبسٹنس کوئی نہیں تھا. تو سبسٹنس اس بات میں ہے کہ پاکستان میں 1977 کے بعد کوئی الیکشن ایسا نہیں ہے جس پہ سوال نہ اٹھا ہو. اب ان سوالوں کے 2 طرح سے جواب ہیں. ایک ہے خاموشی، وہ رہی نہیں جا سکتی، اس لیے کہ پھر پاکستان کو ہم کسی ٹرمائل میں نہیں ڈالنا چاہتے کہ اگلے الیکشن کے بعد پھر ایک ٹرک باہر نکلا ہوا ہو اور الیکشن کمیشن کے باہر شرائع دستور پہ مظاہرہ ہو رہا ہو. دوسرا طریقہ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. آپ یہ پوچھئے کیوں نہیں لگایا؟ اس لیے کہ ہر حلقے میں 25 سے 35 ہزار مختلف الزامات لگتے آئے ہیں اور آپ لوگ ہی لکھتے اور بتاتے آئے ہیں کہ جعلی ووٹ بنے ہوئے تھے. اب لوگ ڈرتے اس بات سے ہیں کہ ووٹ ایک جگہ بنایا جا سکتا ہے، یا آپ کے پرماننٹ ریزیڈنس کے اوپر بنایا جا سکے گا اس قانون کے بعد، یا آپ کا جو ٹیمپرری ریزیڈنس ہے، گاؤں میں آپ بنانا چاہتے ہیں فابیا، یہاں کام کرتے ہیں اسلام آباد میں بنانا چاہتے ہیں، ایکولی اجازت ہے. ووٹ ایک بنے گا. پہلے تو ایک آدمی 4 حلقوں میں رجسٹرڈ ہوتا تھا، تو وہ سارا بھیانک خواب نظر آ رہا ہے، خاص طور پہ جو نون لیگ ہے اس کو، کہ وہ جو چھوٹا موٹا بچا ہوا ہے وہ بھی دکان ان کی ختم ہو جائے گی اگر ووٹ فیئر طریقے سے ڈلے اور گنتی والے ان کو بھی گڑبڑ کرنے کی اجازت نہ ہو. اس کے لیے بہت سٹرانگ قسم کی گارنٹیز ہے. میں ایک آپ دونوں تینوں حضرات نے کہا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ جو 49 ہے نا، اس پہ 40 پہ مختلف میٹنگز کے دوران پچھلے دور حکومت میں ہمارے ساتھ اپوزیشن نے اتفاق کیا ہوا ہے. جب کمیٹی بیٹھے گی تو ہم ساری بات کھولیں گے، ڈیٹیلز ہیں ہمارے پاس. 40 پہ 9 پہ اعتراض، کوئی ایک جملہ بھی آئین کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ پڑھ کے نہیں بتاتے کہ کون سی چیز آئین کے خلاف ہے. اپوزیشن والے کہیں نا جی ہمیں اعتراض ہے اور فلاں پہ ہے، اس پہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. تھینک یو ویری مچ. بات چیت اور مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں. حکومت تمام معاملات پارلیمنٹ میں طے کرنا چاہتی ہے. پارلیمنٹ ہی بہترین فورم ہے. شہباز شریف اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کے حق سے محروم کرنا چاہتے ہیں. ووٹ کے اختیار سمندر پار پاکستانیوں کا بنیادی حق ہے. شہباز شریف آئین کی خلاف ورزی نہ کریں. اپنا جو نمائندہ ہے تو اس کو آپ الیکشن کمیشن کی جو کنسرن ہے اور جو سب اعتراضات ہیں اور جہاں تک کہا گیا ہے
क्या नहीं, जो पहला हिस्सा है इसका कि इलेक्शन कमीशन ने नुमाइंदा अपना प्रेसिडेंसी की मीटिंग्स में से विड्रॉ कर लिया, ये फेक न्यूज़ है। परसों जो मीटिंग हुई थी 2 दिन पहले, मैं उसके 2 हिस्से थे, पहले हिस्से में मैं मौजूद था और उसके बाद आपको याद है कट मोशंस आए हुए थे, मुझे असेंबली में आना पड़ा, तो वो मौजूद थे वहाँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं। एक बात ये हो गई, और ये फेक न्यूज़ के ऊपर ही सारी इन्होंने स्टोरी बनाई हुई है जो शहबाज शरीफ साहब की स्टोरी है। और जो दूसरी बात ये है कि हम इलेक्शन कमीशन शुरू दिन से ही ऑन बोर्ड होता है, उसके लिए एक अलग से मिनिस्ट्री है जिसके ज़रिए से वो गवर्नमेंट के साथ ऑन बोर्ड होता है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स के ज़रिए से, और जो कुछ वो कहना चाहें सदर साहब से वो भी हमारे मिनिस्ट्री से होके जाता है, जो सदर साहब उनसे कहना चाहें वो भी, यानी रूल्स ऑफ बिजनेस हर जगह कानून फॉलो हो रहा है और सारे इदारे हम ऑन बोर्ड करेंगे। उसके अलावा हम प्रेस क्लब्स को भी ऑन बोर्ड करेंगे, बार एसोसिएशंस को भी, हर वो इदारा जो राय आमा को एक सेकंड लेट मी कंप्लीट, राय आमा को वो इदारा जो मदद कर सकता है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्टर हों। आपको याद है कि जब पहले टेस्ट रन हुआ था तो टेस्ट रन में सिर्फ तकरीबन 8,000, 7 से 8 के दरमियान थे, 8,000 लोगों ने, उस वक्त 75,000 के करीब वोट थे उनके, अब वो करोड़ को पहुंच गए। उस सिलसिले में मीडिया का बहुत बुनियादी किरदार होगा और वो जो कंफर्म्ड न्यूज़ होगी गवर्नमेंट की उसको लेके तो मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी हमने मिल के दरख्वास्त की थी कि आप भी एक बाकायदा कंपेन लॉन्च करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी मैं कहता हूँ सारे बाहर निकलें कि जो ही रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो तो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी सबको वोट का हक मिलना चाहिए। थैंक यू। वोट के इख्तियार समंदर पार पाकिस्तानियों का बुनियादी हक है। शहबाज शरीफ आइन की खिलाफ वर्जी न करें। आइन के आर्टिकल के तहत 8 के तहत कुरान और सुन्नत और बुनियादी हुकूक से मुतसादिम कानून साजी नहीं हो सकी। अफगानिस्तान में नेटो फोर्सेज के इनकलाब पर पार्लियामानी लीडर्स को मगरबी बॉर्डर की सूरत हाल पर ब्रीफ किया जाएगा। शहबाज शरीफ खुद गारंटर थे नवाज शरीफ के, लेकिन मुल्क से फरार हुए और फिर नाकाम भी हो गए।